अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फलों के बादशाह पर बात करेंगे। आप समझ गए होंगे आम इस वक्त जो है बूर के मरहले में है और ये बूर जो है इसी ने तब्दील होना है फल की शक्ल में, और फल से ही अंदाज़ा होगा कि पैदावार क्या होनी है। तो ये बड़ी हिसास और अहम स्टेज है। इस वक्त हम अपनी फ़सल की देखभाल कैसे कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, पानी की ज़रूरियात क्या हैं, खाद देनी है नहीं देनी, चूना लगाना है नहीं लगाना, चूना दरख्त को लगाना है नहीं लगाना, क्या सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान अब्दुल गफ़ार गरेवाल साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनके साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं पेस्ट वार्निंग के। और तीसरे मेहमान शुएब रज़ा ख़ान लंगा, आप मैंगो ग्रोअर्स हैं और इसके साथ साथ मैंगो एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैंगो ग्रोअर्स की जो तंजीम है उससे भी वाबस्ता हैं, ख़ुद भी मैंगो ग्रोअर हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गरेवाल साहब, मैं आपसे बात करना शुरू करूँगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके पास सारा डाटा भी आ रहा होता है, जो आम की फसल है उसकी सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? पिछली दफ़ा तो बड़ी अच्छी पैदावार हो गई, इस दफ़ा क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल चूँकि आम की फसल बहुत अच्छी थी और इस साल कुछ सवालिया निशान ख़ास तौर पे कुछ अक़साम के ऊपर हो सकते हैं। वैसे इस वक्त आम के पौधे फल के लिए या तैयार हैं या कुछ कमज़ोर हालत में हैं, कुछ अक़साम में ख़ास तौर पे। बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें होती हैं जो हम हमेशा ग्रोअर तक पहुंचाते हैं कि नंबर एक, जब पौधे के ऊपर किसी भी किस्म पे जब फल ज़्यादा हो तो मेहरबानी करें फल को जल्दी तोड़ लें, इसको ज़्यादा ताख़ीर ना करें। दूसरा हम ये कहते हैं कि मेरा जो सवाल था वो ये है कि इस वक्त आपका अंदाज़ा क्या है कि पिछली दफ़ा की निस्बत जो है वो फसल बहुत बेहतर होगी या उसके बराबर होगी या उससे कम होगी? आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं ना, हम आपका एक अंदाज़ा जानना चाहते थे। जायज़ा जी, मैं इसी तरफ आ रहा था कि सवाए चौंसा समर बेस्ड के जो हमारी टोटल काश्त का तकरीबन 36-37% है, बाकी तमाम अक़साम में पैदावार बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा। और चौंसा समर बेस्ड में भी पिछले साल जितनी पैदावार तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन पौधों की सूरत हाल और मौसम की सूरत हाल देख के कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसकी भी पैदावार अच्छी होगी और इंशाल्लाह चौंसा समेत बाकी तमाम ये जो मौसम की जो सूरत है हाल आपने बताई है, जी, इसका मतलब है कि मौसम काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है। उसमें बारिश भी हो सकती है, उसमें कोहरा भी हो सकता है, उसमें धूप का निकलना भी हो सकता है। ये सारे मौसमी पहलू है ना जी। जी, इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों के असरात हैं दरख्त पर ना। तो एक अच्छा मौसम आम की फसल के लिए क्या हो सकता है? अच्छा मौसम आम की फसल के लिए यही होता है कि जब हम फल तोड़ लें उसके बाद बारिशें हो जाएं या हम वो पानी से उसकी कमी पूरी कर दें। सर्दियों में धुंध कम पड़े। अच्छा। और मौसम साफ रहे। धुंध भी मुतासर करती जी, बहुत मुतासर करती है। अच्छा। जितनी पौधे को अच्छी रोशनी मिलेगी उतना वो फल के लिए ज़्यादा तैयार होगा। ठीक है। इसी तरह जो ठंड है, धुंध और कोहरे में हम फ़र्क जी बिल्कुल, अगर देखें तो क्या होगा? इसी तरह जो ठंड है वो भी पौधे को फल की तरफ मोटिवेट करती है, वो भी फ्लावरिंग की तरफ माइल करती है। लेकिन शर्त यह है कि दिन के वक्त पौधे को रोशनी मिलती रहे और रात को जो है उसको ठंड मिले। धुंध का ये होता है कि उसमें दिन को रोशनी नहीं मिलती और रात को उतनी सर्दी नहीं मिलती जितनी फूल लाने के लिए ज़रूरी होती है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। मौसम क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मौसम की शिद्दत से कैसे बचा जा सकता है और इसके असरात जो है उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये आपसे मैं पूछूंगा। मैं ज़रा डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब को शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये पहले तो ये बताएं कि ये जो आप पेस्ट वार्निंग को देखते हैं, तो आम की फसल पे किन किन बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है आपके ख्याल में? देखिए, आम पे रूटीन पे जो है और तो बहुत सारे कीड़े होते हैं, लेकिन 3-4 कीड़े जो इंतहाई अहम होते हैं जिनका उनकी पैदावार पे ख़ासा असर हो सकता है। ठीक है। जिनमें एक जो सबसे पहले जो इससे शुरू होता है वो है कपास का तेला, आम का तेला जिसे कहते हैं। आम का तेला, तो कपास पर तेला होता है? नहीं, वो कपास का नहीं, मैं वो मुँह से निकल गया था। आम का तेला, हाँ ठीक है। ठीक, मैंगो हॉपर इसे कहते हैं। ठीक है। तो मैंगो हॉपर अभी कीड़ों का सबका ही ऐसे निज़ाम होता है कि सर्दियों में जो है ना ये छुप जाते हैं,
जो ही गर्मियाँ और ये टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है निकल आते हैं। तो वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी ये तकरीबन हमारा जो मिड फरवरी से जो है ना ऐसा ऐसा ये स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही भूर आना शुरू होता है उसके साथ साथ ही उनके वो भी अपने यानी अनुभव अच्छा, से ये जो अब छुप जाते हैं कीड़े, तो इनके देखे हम जैसे कपास में देखते हैं कि जी वो सुंडी जो है वो टिंडे में छुप जाती है, तो इसके भी कोई अलग होस्ट पौधे हैं या ये आम के दरख्त के अंदर ही छुप जाते हैं कि छुपते कहाँ हैं? ये मुख्तलिफ कीड़ों का मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। मिसाल के तौर पर ये जो मैंगो हापर है ये उसके जो छिलके के अंदर जो क्रैक्स जो होते हैं ना उस क्रैक्स के अंदर छुपा हुआ होता है। अच्छा। इस तरह एक और कीड़ा है मीली बग। ठीक है। मीली बग का ये होता है कि बल्कि उसका आजकल अगर कहीं पिछले साल किसी मीली बग का हमला कहीं पे हुआ है तो आजकल उस पर वो चढ़ना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि वो ये दिसंबर जनवरी महीना वो स्टार्ट हो, लेकिन वो इतनी बारीक हालत में होते हैं कि अभी काश्तकार को उसका पता नहीं चलता। जब वो ज़्यादा हमला होता है और टहनियों से उसका रस गिरना शुरू हो जाता है, वो साइज़ उसका बड़ा हो जाता है, फिर उसे पता चलता है कि ये हमला हो गया। ये वही मिली बग है जो कॉटन पर भी अटैक नहीं, ये है मतलब वो ख़ानदान तो वही है, लेकिन वो किस्म उससे मुख्तलिफ है। ये उससे साइज़ में भी बड़ी होती है, तने के जरिए ऊपर चढ़ता है। जी तने के ऊपर, और इसकी साल में एक नस्ल होती है। बाकी कीड़ों की निस्बत ना ये उससे मुख्तलिफ है। इसकी साल में एक नस्ल होती है। ये अभी चढ़ना शुरू हो जाएगा और पूरे पौधे के जो है टहनियों पे जो जहाँ से कॉम्प्लें निकलती हैं, नरम कॉम्प्लें, वहाँ पे पहुँच जाएगा। आपसे मैं पूछूंगा कि वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम काश्तकार को अंदाज़ा हो जाता है कि जी अब ये मिलीबग चढ़ रहा है या तेला हमला कर रहा है? अब ज़रा डिटेल से हम बात करेंगे क्योंकि ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं ना हम काश्तकार को, लेकिन हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनके पास अवेयरनेस है, अगर है तो फिर उनसे आगे चलें। क्यों जी शोएब रज़ा साहब, आप ग्रोअर हैं और मैं तो हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जितना फार्मर जानता है इतना शायद ही कोई और जानता हो, क्योंकि वो सीइंग इज़ बिलीविंग, उसके सामने सब कुछ हो रहा होता है। तो पहले तो हमें ये बताएं कि आपके आर्चर्ड जो है वो किस तरफ है? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मोस्ट फेवरेबल वैरायटी है जिसको हम SP चौंसा कहते हैं, समर बेस्ड चौंसा, तो उसका ऑल्टरनेट बेयरिंग का ईयर है। ठीक है। वो एक साल भरपूर फसल देता है और एक साल कम फसल देता है, तो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टेबल वैरायटी भी वही है जो पसंद की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। SP चौंसा, उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। बाकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो बेहतर है। अभी तो बर्ड बस्ट फेज में आपके है। बागात मुल्तान के एरियाज़ में हैं, एडजेसेंट एरियाज़ में, किस तरफ हैं? जी, हमारे जो ऑर्चर्ड्स है ये तो बेसिकली तो स्टार्ट ये सारी जो आपकी चनाब की बेल्ट है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुल्तान, रहीम, यारकान, शुजाबाद। सूटेबल एरिया आम के दरख्त के लिए क्या है? अब क्योंकि काफ़ी सारा आम बेड के इलाके में, दरियाई इलाका है, वहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ ज़्यादा सूट करता है या उससे बाहर ज़्यादा सूट करता है? देखिए, जहाँ पे बेहतर वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, और बेहतर सॉइल कंडीशंस है, वो आपका यही एरिया है। मुल्तान की जो चनाब की जो बेल्ट है उसका जो दरियाई इलाका है वहाँ पे अच्छा आम पैदा होता है। इसको पानी भी चाहिए होता है, ठीक है, और वाटर मैनेजमेंट भी बेहतर हो, प्लस इसके लिए आपको एक्सपर्ट लेबर भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे साल से 2000 साल पुरानी आम की आपको पता है कि तारीख है इस इलाके में। इसमें आम के लिए एक्सपर्ट लेबर क्या चाहिए? हमने तो यही सुना है कि एक पौधा लगा ले और फिर 150 साल बैठ के खाते रहे, कोई मसला नहीं। 150 साल जो आप कहते हैं कि आम के पौधे की लाइफ है, एक तो इससे कम है। देसी आम जो पहले होते थे उनकी लाइफ ज़्यादा होती थी। अब जो पेमदी है उसकी लाइफ कम है, उसकी 40-50 साल तक उसकी लाइफ है। देसी आम जो पहले लगाए जाते थे उनकी लाइफ कुछ कहते थे कि ज़्यादा, लेकिन इसके लिए फार्म मैनेजमेंट, प्री और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको एक्सपर्ट लेबर चाहिए होती है। इसकी बटूर की तुड़ाई है, इसके फल की तुड़ाई है, आपको एक्सपर्ट लेबर चाहिए, क्योंकि क्वालिटी डेवलप होती ही आपकी हार्वेस्टिंग से है, और लेबर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी जो आपको एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट के लिए, वरना हमारे यहाँ तो खैर इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता, जी, बल्कि जो आम के पौधे के साथ हशर किया जाता है या आम के प्रोडक्ट के साथ जो हशर किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रखना चाहिए, ग्रोअर को रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक हमारा नाम रहे। अच्छा, आप ग्रोअर हैं, ये आपके ख्याल में ग्रोअर को एहसास है कि ये कितना नाजुक पौधा है? अगर हम इसे फलों का बादशाह कहते हैं तो इसके साथ सलूक भी बादशाह वाला होना चाहिए। मेरा ख्याल हम सलूक तो उसके साथ वही आलू प्याज वाला कर देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल में इसमें ग्रोअर को जो है वो खुद जब इसकी हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस नहीं करेगा,
खुद इसको मार्केट नहीं करेगा, तब तक ग्रोअर को इस चीज़ की इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा। आप तो प्रोग्रेसिव ग्रोअर है ना, आपने नेट पर भी स्टडी कर ली, डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले ली, आपके पास कंपनियों के नुमाइंदे भी आ जाते होंगे। जो हमारा आम ग्रोअर है, छोटा काश्तकार है जिसके पास 15-20 पौधे हैं आम के, छोटी सी जगह है उसने लगाया, उसको भी अंदाज़ा है इसकी हसासियत का कि इसको किस तरह मैंने तैयार करना है, किस तरह संभालना है। देखिए तैयार तो वो कर लेता है, और तैयार मेहनत ज़ाहिर है करता है। पंजाब के ज़मींदार को जो है अपनी ज़मीन से प्यार है, वो मेहनत करता है उसके ऊपर, लेकिन जब वो तैयार कर लेता है उसके बाद उसकी तरसील के अमल में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ग्रोअर्स की, मैं कहता हूँ 98% ग्रोअर्स की तरसील के अमल में इन्वॉल्वमेंट मतलब नहीं है। आप बर्दाश्त के अमल, फल आपने उतार लिया, कैसे उतारा है, फिर उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया है, ये जो मरहला है ये सबसे इसमें ग्रोअर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और उस वजह से पिकिंग तक तो इन्वॉल्व है ना जी। नहीं, पिकिंग में भी ग्रोअर तो इन्वॉल्व, क्योंकि टेनेंट को दे देता है वो, बैकर इन्वॉल्व हो जाता है, मिडल मैन इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो उसने तुड़ाई करनी है, उसने लोकल मार्केट में, तो फिर ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर वो अच्छी तुड़ाई होगी, ठीक होगा, तो फिर उसको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रोअर को भी चाहिए कि वो इस अमल में खुद आए, बीइंग अ प्रोग्रेसिव ग्रोअर। ठीक है, उसको आना चाहिए, खुद मार्केट करे, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। मज़ीद बात करते हैं इस पर ज़रा। मैं ग्रेवाल साहब से पूछ लूँ, डायरेक्टर हैं, बड़ा इदारा चला रहे हैं, मैंगो पर रिसर्च भी आप बहुत कर रहे होंगे। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं कि हम मजमूई तौर पर आम की पैदावार में आगे बढ़ रहे हैं, रुक गए हैं या पीछे आ रहे हैं? जी, ये बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। पिछले 3-4 साल में हम आम की पैदावार में और इसके एरिए में थोड़ा सा हम पीछे आए हैं। अच्छा, और इसमें ख़ास तौर पे कुछ ये शहरों के इर्द गिर्द कॉलोनीज़ की डेवलपमेंट ने कुछ इंक्रोचमेंट किया है मैंगो का एरिया। फिर ये जो मोटरवे बना है, इसमें से भी बहुत सारा जो मैंगो जोन के अंदर से जो ये गुजरा है, तो उसमें भी पौधे जो हैं वो कटे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नए दरख्त बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और नई किस्में काश्त हो रही हैं, ज़्यादा तादाद में पौधे लग गए हों हाई डायनेस्टी वाले। वो एक दफ़ा बागात कट के कम होने के बाद अब फिर एरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, और अब हम तकरीबन पुरानी पोजीशन पे 1-2 साल में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, जो नहीं, एक परेशानी वाली बात है, शायद जो है वो आम इस खिते से मिट रहा है जी, अब मुल्तान की पहचान जो है वो खत्म हो जाएगी। इस पर बात करते हैं, मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम फलों के बादशाह आम पर बात कर रहे हैं। आम का ये मरहला बड़ा अहम है, और डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो है आम की क्या सूरत है। ग्रेवाल साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो है बूर का मरहला है आम पर, और अगर बूर अच्छा होगा तो यही जो है वो अच्छी पैदावार देगा, लेकिन हमें सुनने में आता है कि जी इसमें कोई बूर ऐसा भी होता है जो ज़रूरत नहीं होती और नाकिस होता है, या फालतू बूर होता है, उसको हटा देना चाहिए, ये क्या बात है? अच्छा, वो ये ऐसे है कि बूर ये नेक्स्ट मंथ फरवरी में ये बूर निकलेगा। पहला तो मैं ज़िम्मेदार भाइयों को ये कहूँगा कि बहुत सारी परसेप्शंस हैं। जब बूर निकलने का अमल शुरू हो तो एक दफ़ा बाग को पानी लगाना चाहिए। अच्छा, और अच्छा, ये कैसे उनको अंदाज़ा होगा कि अब ये बूर निकलने का अमल शुरू हो गया है? कॉम्पलें फूटेगी, फूल निकलेंगे, क्या होगा? इसमें सबसे पहला इशारा ये होता है कि जो दरख्तों की चोटियाँ होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो छोटे छोटे पहले निकलना शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा वहीं से होती है। जैसे ये फ्लावर निकलना शुरू हो, आप फिक्र करें कि पानी लगाना है बाग को। बल्कि ऐसे देखें आप कि जो आपके बाग में जो बड़े दरख्त हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, उनकी चोटियों के ऊपर जब फूल निकलना शुरू हो जाएं तो फिर आप समझें कि बाकी पौधों पे भी 2-4-10 दिन में ये अमल शुरू होने वाला है। ये वो टाइम होता है जब बाग को एक दफ़ा पानी लगा देना चाहिए। ठीक है, पानी लगाने से ये फूल ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, ये ज़्यादा सेहतमंद निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जब फूल निकलता है तो फूलों के निकलने के साथ साथ फूलों की एक बीमारी भी है जिसको हम मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम बटूल मुरझा जाते हैं फूल, जिसमें जो फूल हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ के गुच्छे बन जाते हैं और वो माल फॉर्म हो जाते हैं, उसमें फल नहीं बनता। ठीक है, और वो खुराक को बहुत ज़्यादा जज़ब करते हैं।
اچھا۔ تو اس لیے جو بھی بٹور کی شکل اختیار کرے، مال فارمیشن جو بن جائے، اس کو جلدی سے جلدی کاٹیں۔ اچھا، میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ شاید جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ تو بور اور بٹور کو سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ پروگرام جو ہے وہ عام ناظرین بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، تو یہ بور اور بٹور کا فرق وہ کیسے سمجھے؟ یہ بڑا آسان ہے۔ جو نارمل پھول ہیں اس میں پیلے رنگ میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پھول کھلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو بٹور ہے اس میں پھول کھلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑا بنچ بن جاتا ہے، ایک گچھا بن جاتا ہے، اچھا۔ جو دور سے نظر آتا ہے کہ بھاری بھرکم سبز سا گچھا جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر پھول کھلنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں پھول کھلتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو وہ کاٹ دینا چاہیے۔ ان کو جب کاٹتے ہیں تو پھر باقی یہ جو تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک بھی زیادہ تیزی سے کھینچ رہا ہے یہ، اور ارد گرد کی یہ شاخوں کا پانی بھی کھینچ لیتا ہے، خوراک بھی کھینچ لیتا ہے۔ جب اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر جو باقی ماندہ پھول ہیں ان کے اوپر پھل بھی اچھا بنتا ہے اور ان کی صحت بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہی بور کا عمل شروع ہو تو آپ پانی لگائیں۔ اب پانی لگانے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت پانی بڑا ضروری ہے اور احساس بھی ہے۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگوں نے آم کے باغات جو ہے وہ پودے وہ یا تو کھیتوں میں ایسی جگہوں پر لگائے ہوتے ہیں کہ دوسری فصل بھی ساتھ ساتھ کاشت ہو رہی ہوتی ہے، یا فصل کو پانی دیا جا رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی آم کے پودے کو بھی پانی لگ جاتا ہے۔ تو پانی لگانے کے لیے کیا احتیاط اور کیا ضروری اقدامات ہیں جو اسے کرنے چاہیے؟ اچھا سر، جو ہمارے کوئی چھوٹے موٹے باغات ہیں یا کسی کھیت میں تھوڑے بہت پودے لگے ہوئے ہیں، وہ تو ظاہر ہے فصل کے حساب سے ہی ان کا پانی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو صحیح روایتی ہمارے باغات ہیں ان کے پانی کی اپنی ایک روٹین ہے، تو وہ اسی روٹین میں پانی لگاتے ہیں۔ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جس کے پاس ڈرپ لگی ہوئی ہے یا کوئی فلڈنگ کرتا ہے، نہری پانی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، جو بھی مروجہ طریقہ کار ہے اس کا، وہ اپنے باغ کو ایک دفعہ پانی لگا لے تاکہ ویسے روٹین میں اسے دیکھیں نا جی، ایک پودا ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، تو اس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں، اشارے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے کہ اس وقت آم کے پودے کو پانی لگانا ضروری ہے؟ وہ کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا اور دلچسپ سوال پوچھا ہے۔ عام طور پہ جن پودوں کے اوپر بور جب نکلنا شروع ہوتا ہے، جن پودوں کو پانی کی قلت ہوتی ہے، ان کے جو پتے ہیں وہ بالکل ٹہنی کے ساتھ پیچھے کو پچک جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور پتوں کی شکل و صورت اور ان کا رخ دیکھ کے یہ بڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پودے کو پانی کی قلت ہے۔ جتنا پانی اس کو پھولوں کو پالنے کے لیے یا پتوں سے نکلنے کے لیے جتنا پانی چاہیے، وہ نیچے سے اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے۔ تو پانی لگانے کے بعد پھر پودے کی اور پتوں کی جو اصل شکل و صورت اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو پھول کے پیچھے پتوں کے رخ سے بہت اندازہ ہو جاتا ہے اگر وہ مڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پانی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس جو تنے کے ساتھ یا جڑ کے ارد گرد زمین کی کیفیت ہے، اس سے بھی کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہے، یا وہاں سے انڈیکیٹر نہیں؟ دیکھیں، وہاں سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل ہے نا وہ پودا آپ کو صحیح بتاتا ہے کہ نیچے جتنا پانی ہے مجھے اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یا نیچے کیا صورتحال ہے۔ اگر پودے کو پانی مل رہا ہے تو پھر زمین کی جو بھی کیفیت ہے وہ پودے کے لیے قابل قبول ہے۔ اگر ہم پودے کو زیادہ پانی لگا رہے ہیں، ہم نے فصل میں اس طرح ہے پودا لگا ہوا ہے کہ وہ ڈھلوان ادھر ہے، ہم فصل کو پانی دیتے ہیں، پانی زیادہ آگے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ آم کی فصل کے لیے نقصان دہ ہے زیادہ پانی لگنا، یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ سر، میں اس چیز کو خاص طور پہ فوکس کروں گا کہ زیادہ پانی لگانا خطرناک ہے، کم پانی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ زیادہ پانی دینا نقصان دہ ہے، آم کی بات کر رہے ہیں، اور کم پانی دینا اتنا نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر سردیوں میں یا گرمیوں میں بھی ایون اگر ہم گیلی زمین کو بار بار پانی دیتے رہیں، زمین وتر نہ آئے، خشک نہ ہو، پھر پانی دے دیں، تو ایسی صورتحال میں پودے کی جڑیں متاثر ہو جاتی ہیں، جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور 2-4 مہینے کے بعد پودے کے اوپر جو اس کی شکل دیکھیں گے تو اس کے اوپر بھی شاخیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منہ سڑی کی بیماری ہے۔ عام طور پہ پھر لوگ منہ سڑی بیماری کو اوپر سے خشک شاخیں کاٹتے ہیں، پھر سپرے کرتے ہیں، اور یہ اسی یقین کے ساتھ کہ اوپر کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اوپر ہم دوائیاں سپرے کریں گے اور چھڑکاؤ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ حقیقت یہ ہے بیماری کوئی نہیں ہوتی، زیادہ پانی دینے کی وجہ سے نیچے چونکہ جڑیں گل گئی ہیں، اب پانی اوپر آ ہی نہیں رہا تو شاخیں کیسے زندہ بچیں گی؟ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے، ہمارے کاشتکار پانی کو اس کا خیال نہیں کرتے، پانی جیسے ہی ان کو دستیاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی دے دیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی ہم جو گریوال صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بٹور کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے،
تو بٹور صرف فالتو بور ہے یا اس کے اندر کوئی بیماری بھی چھپی ہوتی ہے؟ بیماریاں بھی چھپی ہوتی ہیں. یہ جو تیلا میں ابھی وقت ذکر کر رہا تھا آپ کو, وہ بٹور میں کیا کیا بیماری چھپی ہوتی ہے؟ بٹور میں یہ تیلا کیونکہ اس کو چھپنے کی جگہ وہاں پہ مل جاتی ہے, اور وہ سپرے جو ہے صحیح طرح سے کوریج نہیں ہوتی اندر, ٹھیک ہے, تو اس کو وہاں آسانی سے چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے. اچھا, اور دوسرا جیسے ابھی گریوال صاحب بتا رہے تھے کہ یہ خوراک زیادہ کھینچتا ہے, تو ظاہر ہے جہاں خوراک زیادہ ہے تو وہ خوراک کو کھانے والے وہ لوگ بھی وہیں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیلا بھی اس کی جو بنی بنائی خوراک ہے نا آم کی, اس کا رس چوس کے اس کا نکالتا رہتا ہے. اچھا, تو کیونکہ وہ بٹور میں زیادہ خوراک جا رہی ہے اندر سے, تو وہ اسی جگہ جو سکولنٹ جتنا زیادہ رس ہوگا کسی پتے میں ٹہنی میں, اسی جگہ پہ یہ زیادہ جائیں گے. اور اچھا, اب بٹور کو کاٹ دیا ہے, جی, بٹور کو کاٹ کے جس طرح ہم باقی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو زمین میں دبا دیں, جی, آیا اس بٹور کو جو ہم نے فالتو ہے جس کو کاٹا ہے اس کو بھی زمین میں دبانا ہے یا اس کو ایسے پھینک دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ زمین میں دبا دیں گے تو اس کا دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ زمین کو نامیاتی مادہ مل جائے گا, وہی جو جی آم کا پودا ہے اس کے تنے کے ساتھ وہی دبا تھوڑا سا اس کے یعنی جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کے پھیلاؤ میں کہیں سی جگہ پہ گڑھا کے ڈال دیں. تو ایک تو اس کو نامیاتی مادہ میں, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں یہ پل رہا ہوتا ہے اپنا آم کا تیلا, وہیں وہ انڈے بھی دے رہا ہوتا ہے نئی نسل کے لیے. اچھا, ہاں, تو وہ انڈے بچے سمائے دب جائیں گے, وہ سارے دب جائیں گے تاکہ وہ اگلی نسل آگے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جیسے گریوال صاحب نے ذکر کریں گے, اس کو بڑے اچھے عرصے سے ہم ٹیکنالوجی کر رہے ہیں اپنا فارمرز کے لیے کہ اس کو ذرا مطلب ہے کہ کھلا رکھیں کہ ہوا کا روشنی کا گزر ہو اس سے آسانی سے. جتنا وہ زیادہ مطلب کھلے ہوتے ہیں پودے, اتنی آسانی سے ہوا یہاں سے گزر کرتی ہے اور اتنی آسانی سے وہاں پہ سپرے کا کوریج ہوتا ہے. جتنا گھنے ہوں گے پودے اتنی جو ہے نہ کوریج ہو سکتی ہے اور نہ پھر وہ صحیح طرح سے اس کا. آم کے پودے پر زیادہ بیماریاں کون کون سی لگتی ہیں جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ جی یہ اگر اس کو مینیج نہ کیا تو فصل متاثر ہو جائے گی؟ ہاں, یہ دو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. پہلی چیز تو یہ تیلا جس کا میں ذکر کر رہا تھا, لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہوتی ہے وہ پھپھوند ہوتی ہے, جسے ہم سفید پھپھوندی کہتے ہیں یا اس کا مطلب انگریزی میں فنگس کہہ دیتے ہیں. ہاں جی, فنگس کہتے ہیں, پاؤڈری ملڈیو کہتے ہیں. اصل اس کا جو بیماری کا نام ہے پاؤڈری ملڈیو ہے. پاؤڈری ملڈیو یہ ہے کہ اگر اس کو کنٹرول آپ نہیں کریں گے تو وہ سارا بٹور جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہاں, وہ نشانی اس کی یہ ہے کہ جب آپ وہ پھل والی شاخ جو ہے نا جہاں پہ وہ بور آ رہا ہے, اس بور والی شاخ کو دیکھیں گے تو اس کو وہ سفید نظر آئے گی. اچھا, سفید ایسے جیسے کوئی پاؤڈر پھینکا ہوا ہے. جیسے وہ ملی اس بگ کا کا نام اٹیک ہوا پاؤڈری ہوتا ہے. ملڈیو کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اوپر پاؤڈر سے نظر آتا ہے, اور اس پاؤڈر کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کی خوراک کا لینے کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور بور جو وہیں پہ سوکھ کے گرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس کو کنٹرول کرنا انتہائی یہ دو تین بیماریاں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہم پتوں پر عموماً کالے نشان بھی دیکھتے ہیں اور پتوں کی جو نشو و نما ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر کالے جو آپ بتا رہے ہیں. ایک تو جہاں زیادہ گھنا ہوتا ہے تو اس کے سکیل انسیکٹس ہوتے ہیں, ایسے پورا پتا جو ہے اس کو سکیل آئے ہوئے ہوتے ہیں, چھلکے ایسے اتارے ہیں تو جیسے چھلکے اتر رہے ہیں مچھلی کا, ایسے وہ اتر جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سکیل انسیکٹ. دوسرا اس پہ ایک ہوتا ہے ایسے رسولیاں, چھوٹی چھوٹی رسولیاں سی بنی ہوتی ہیں, جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو وہ بھی کالے کالے ایسے نشان بن جاتے ہیں. تو رسولی بنانے والا ایک کیڑا ہوتا ہے گال فارم انسیکٹ جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے چھوٹی رسولیاں ہوتی ہیں. رسولیاں خشک جب ہوتی ہیں تو وہ کالی کالی سے نظر آتی ہیں پتوں کے اوپر. ہاں جی, اور وہ پتا سوکھا ہوا نظر آتا ہے. شعیب رضا صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی, گروور ہیں, براہ راست متاثر ہوتے ہیں. ہم تو صرف مشورے دے کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا جی. اصل تو آپ نے سفر بھی کرنا ہے, انگریزی والا بھی اردو والا بھی, دونوں معاملات آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا جی. آپ نے باہر بھیجنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے, فصل کو نقصان ہو گیا ہے وہ بھی آپ نے متاثر ہونا ہے. اچھا, پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو ہم نے یہاں ڈسکشن کی, اس ساری ڈسکشن سے آپ پہلے سے آگاہ تھے یا آپ کے لیے کوئی انفارمیشن ہے اس میں؟ بالکل, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان سے ہم مشورے لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں گریوال صاحب. آپ کی آم کی پودوں پر اگر بیماری کا حملہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ فوری طور پہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ ویسٹ لکھ دے یا خود ہی اندازہ لگا کے بتا دیتا ہے کہ یہ بیماری ہے. تو آپ کو اگر یہ محسوس ہوا ہے کہ پودا جو ہے وہ اس طرح نشو و نما نہیں پا رہا جس طرح ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کوئی بیماری کا اٹیک ہو گیا. آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے, اس کے انڈیکیٹرز دے کے, یا کسی ایکسپرٹ سے رجوع کرتے ہیں؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ریگولر بیسس کے اوپر سیزن ٹو سیزن آم کے پودے سے سالوں سال چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے.
ان کا تو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیماری آنے سے پہلے بہتر ہے کہ پریکاشنری میئرز جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جائیں، ٹھیک ہے، کہ بیماری آنے کی نوبت ہی نہ، کیونکہ آپ سالہ سال جب خود پریکٹسز، اس لیے میں کہتا ہوں کہ گروور کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہیے. جب وہ ڈائریکٹلی اپنے باغ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ بیماری آنے سے پہلے میں نے کیا پریکاشنری میئرز لینی ہے تاکہ یہ بیماریاں نہ آئیں، ٹھیک ہے. تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا کیا ہے. آپ پریکاشنری میجرز کیا لیتے ہیں؟ اوبویسلی فنجی سائڈ، پیسٹی سائڈ، جو مائکرو نیوٹریئنٹس ہیں، جب ضرورت ہے، پھل آ رہا ہے، یہ سارے فنجی سائڈ. کیمیکلز جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں آپ ان ایک کو چیز یہ ریگولر پروننگ، جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ونڈو دینی چاہیے، ہوادار ہونے چاہیے تاکہ بیماریاں اندر چھپے نہ، کیڑے مکوڑے جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہاپر جیسے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب باغ گھنا ہوگا تو وہ چھپ جائے گا. اوبویسلی اس کو سن لائٹ دینی ہے، آپ نے ایک ہوا کا گزر بھی ہو اس میں سے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو آپ نے کویسچن ڈاکٹر صاحب سے کیا کہ اربنائزیشن کی وجہ سے کہیں ہمارے جو آرچرڈز ہیں یا عام سے انڈسٹری محروم تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ محروم، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے ان فیوچر. آپ کے خیال میں تھریٹ ہے؟ تھریٹ ہے، بہت بڑی تھریٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اور ریئل اسٹیٹ اربنائزیشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بیسٹ سوائل ہے اور بیسٹ مینجمنٹ اچھا یہ ایریا ہم ہے. نے مکان تو بنانے ہیں لیکن جو اس میں بسنے کے لیے لوگ ہوں گے ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی چاہیے ہوں گی. دیکھیے عام اگر مٹ گیا تو میں اس پہ آپ سے یہیں سے بات شروع کروں گا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم آم کی فصل پہ بات کر رہے ہیں. رضا صاحب یہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، آبادی دیہات سے شہروں کی طرف آ رہی ہے، آبادی بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں اور آم کاٹتے جا رہے ہیں. دیگر فصلیں متاثر ہو رہی ہیں لیکن آم بڑی تعداد میں کٹ رہے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ تھریٹ ہے اور کچھ عرصے بعد اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ آم کی پیداوار کم ہو جائے گی اور ہماری جو پوری دنیا میں پہچان ہے ملتان کی آم کے حوالے سے، اس کو بھی مٹنے کا خدشہ موجود ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ میں بات کر رہا تھا کہ فیوریبل سوائل ہے ہمارا. آپ نے دیکھا ہوگا عام سندھ میں، باقی دنیا میں، آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ ہر جگہ آم کی فصل ہوتی ہے. لیکن جو آپ کا ملتان کا اسپیشلی مینگو ہے وہ ٹیسٹ کے لحاظ سے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اپنی مٹھاس کے لحاظ سے. اس کی جو سوائل کی افادیت ہے وہ بہت اہم ہے، پلس اس کی جو واٹر یہاں پہ مینجمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. اب آپ نے ایک آم کے علاقے میں لاکھوں آم کاٹ کے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیں، گو کہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کے آم لگائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے پہلے جو ایک اسٹیبلش آرچرڈ تھا، پھلدار پودا وہ تھا، متاثر ہو گیا. پھر آم کے پودے کو تیار ہوتے ہوئے 10 سال لگ جائیں گے. سر زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے، زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے. پھر آپ نئے سوائل مینجمنٹ اور نیا ایک ایریا ڈیولپ کریں گے تو اس میں بہت اچھا خاصا ٹائم لگے. ہمیں کوئی سجیشن بھی سوچ کے رکھیے گا، بتائیے گا پروگرام میں ضرور کہ آخر ہم اس ساری صورتحال سے کس طرح بچ سکتے ہیں. میں ذرا گریوال صاحب سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. جی ایک تو ہم نے دیکھا کہ پانی بڑا ضروری ہے اور پانی کے ذریعے ہم اس کو چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اس پہ کھاد کا کتنا عمل دخل ہے اور کھاد اگر دینی بھی ہے تو کس مرحلے پر دینی ہے؟ ایک کھاد بھی بتائیے گا. دوسرا یہ بھی کہ ہم عموماً جو ہے درختوں کے تنے کو چونا لگا دیتے ہیں. ایک چونا لگانا تو ہوتا ہے، یہ چونا ہم مطلب عملی طور پر اس کو چونے کا لیپ کر دیتے ہیں. تو یہ کتنا فائدہ مند ہے؟ یہ دونوں چیزیں بتائیے گا. اچھا جی، ہم یہ آپ کا جو سوال کا دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. چونا عام طور پہ چھوٹے بڑے پودوں میں 2 دفعہ سال میں لگایا جاتا ہے. ایک دفعہ گرمی جب شروع ہوتی ہے اپریل میں اس وقت، اور ایک دفعہ جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اکتوبر نومبر میں، اس وقت لگاتے ہیں. اس کو لگانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چھوٹے پودوں میں یہ پودوں کو گرمی اور سردی سے محفوظ کرتا ہے، اس میں بارک سپلٹنگ نہیں ہوتی، اس کا یہ فائدہ ہے. بڑے پودوں میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ چھلکا پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کیڑے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اندر گھس جاتے ہیں اور اپنی سردیاں گزار لیتے ہیں. جہاں ہم یہ لیپ کر دیتے ہیں
تو پھر اس کے بعد وہ دراڑیں بند ہو جاتی ہیں ساری، تو پھر وہ انسیکٹ اندر نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس میں اس میں انرجی نہیں ہے کوئی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونے کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے شاید کوئی انرجی بھی ملتی ہوگی پودے کو۔ نہیں، انرجی نہیں ہے، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں چونا اور نیلا تھوتھا مکس کر کے تو پھر وہ پیسٹ لگاتے ہیں۔ اس میں جو نیلا تھوتھا ہے وہ ایک اینٹی انسیکٹ اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں کہ کیڑے اس کے ساتھ یا تو مر جاتے ہیں یا پھر کم از کم وہاں چھپنا اور بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اب ہم وہ آپ کے سوال کے پہلے سے کی طرف آتے ہیں، خوراک۔ خوراک کا ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ خوراک ڈالنے کا جو اصل وقت ہے ہمیں وہ پھل توڑنے کے فوراً بعد۔ اچھا، کئی دوست پوچھتے ہیں کہ جی کتنا کے بعد، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ پودے سے پھل توڑ لیں اس کے بعد اب اس کے لیے خوراک ڈالنا واجب ہو گئی ہے۔ جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے اتنا پھر اگلے سال کی فصل متاثر ہوتی جائے گی، تو یہ ہے اصل ٹائم۔ اچھا، دوست تو پوچھتے ہیں، میں بھی پوچھتا ہوں کہ جی یہ بتائیں کہ وہ ہم نے پیداوار تو اتار لی، اب اس کو خوراک دینے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب تھا کہ جب پیداوار آنی تھی۔ ریئلی بڑا خوبصورت سوال ہے۔ تو پھر کیا ہمیں پیداوار اٹھا کے گھر چلے جانا چاہیے؟ نہیں، ہمیں پیداوار اٹھا کے اگلے سال کے لیے پودے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو اگلے سال کی پودے کی تیاری ہے ہم فوراً اس کو کھاد ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اوپر نئی شاخیں ہیں۔ وہ جو بوجھ آیا تھا پیداوار دینے کے لیے، اس سٹریس سے نکالنے کے لیے ہم پیداوار آگے کی بہتر کرنے کے لیے، بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی بات کر رہے ہیں، پودا اس سے سٹریس سے بھی نکلتا ہے، نئی گروتھ بھی کرتا ہے، اس گروتھ کے اوپر پھر پھل آتا ہے۔ اگر گروتھ نہ ہو تو اگلے سال پھل نہیں آتا بہت سی قسموں میں۔ تو یہ گروتھ اس لیے ضروری ہے، اور گروتھ کے لیے ہمیں فرٹیلائزر ڈالنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مقدار بھی بتا دیں، اور فرٹیلائزر آم کے پودے کے لیے کیا استعمال ہونی چاہیے؟ ہم اپنے طور پہ تو ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں نا جی، آپ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہوں گی وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہوں گی۔ سر، میں بڑا سادہ سا طریقہ ہے، جو بڑے پودے ہیں نا، چھوٹے پودوں میں ظاہر ہے وہ جسامت کے حساب سے خوراک اتنی کم ہوتی ہے۔ جو بڑے پودے ہیں، جو بڑا پودا ہم اس کو کہتے ہیں جو 25 فٹ ہائٹ کا ہے اور کوئی 24، 25 یا 30 فٹ جس کا ڈایا میٹر ہے، جس کی چوڑائی ہے، اس کے لیے 1 سے 1.5 کلو گرام نائٹروجن، 1 کلو گرام فاسفورس اور 1 کلو گرام پوٹاش، یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ۔ اس کو ملا کے ڈالا جائے، الگ الگ ڈالا جائے؟ اچھا، اس میں جو نائٹروجن ہے اس کا 1/3 ہم فلاورنگ کے ٹائم پہ ڈالتے ہیں یا پھل بننے پہ، اور باقی جو 2/3 ہے اگر 1.5 کلو ڈالنی ہے تو اس میں 1 kg پھر ہم پھل توڑنے کے بعد، فاسفورس اور پوٹاش کی پوری مقدار پھل توڑنے کے بعد، صرف نائٹروجن کی جو 1/3 مقدار ہے وہ فلاورنگ پہ ڈالنی ہے۔ باقی یہ ایک بہترین پیٹرن ہے جس سے جو پودے کو پھل ہے وہ زیادہ آتا ہے اور پھل کی صحت بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ کھاد ڈالنے کے لیے کیا طریقہ؟ اچھا، اس میں میں چھوٹی سی ایک وضاحت کر دوں جو ذمہ دار بھائیوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پودے کے اوپر جو پھل ہے، بڑا پھل ہمیں پسند ہے۔ جو بڑا پھل ہے وہ کھاد ڈالنے سے، اگر ہم جب پودے کے اوپر پھل آ جائے اس کو کھاد ڈالیں، اس سے پھل بڑا نہیں ہوتا۔ اچھا، بلکہ اگر ہم پھل اتارنے کے بعد کھاد ڈالیں تو اس سے پھر جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور پتے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں، وہ اچھا ہوگا، وہ پھر اس کے اوپر جو پھل آتا ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ تو اگلے سال پھل کو اور اس کی کوالٹی کو اور اس کے سائز کو بہتر کرنے کے لیے 1 سال پہلے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے، یہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھل بڑا ہو جائے تو اس میں ابھی جو ہے وہ کھاد شامل کریں اور اس کو طاقت دیں تاکہ پھل بڑا ہو، اس کا مطلب اس وقت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہونی کھاد؟ اثر انداز اس وقت ہوتی ہے، لیکن اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے صرف کہ وہ پھل کے کیرے کو کام کرتی ہے۔ اچھا، پھل کی جسامت کو جو بڑھانے کے لیے کھاد ہے وہ وہی کردار ادا کرتی ہے جو ہم پھل توڑنے کے بعد ڈالتے ہیں، وہ اگلی فصل کو سنبھالتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ پودے کے نیچے جو اس کا ڈائی میٹر ہے، جو ایریا ہے، اس کے نیچے گوڈی کر دیں، تو یہ گوڈی جو ہے وہ بھی ان بیماریوں کو روکنے کے لیے ہے یا زمین کو فرٹائل کرنے کے لیے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہم نے یہ سنا ہے کہ جی اس میں اس گوڈی کرنے سے فصل پر یا آم کی فصل پر بیماریاں کم اٹیک کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کوئی، کیونکہ خاص طور پہ صرف ایک کیڑا تھا اس کے لیے یہ پریکٹس کی جاتی تھی، مینگو میلی بگ، جسے میلے آم کے گدھیڑی جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی آج اب جو ہے اس سے بہتر پریکٹسز آ گئی ہیں،
اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ نیچے اترتے ہیں، اب اکثر لوگ اس وقت اس کے ساتھ یعنی وہ کرتے تھے، اس کی جنگ لڑتے تھے جب یہ اوپر جا رہی ہوتی تھی، لیکن اب ہمارے سائنسدانوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جب یہ نیچے آ رہی ہے تو اس وقت اس کو ٹریپ کر کے اس کی اگلی نسل آنے سے پہلے اس کو ختم کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے فصل کے اندر آم لگائے ہوتے ہیں یا آم لگائے ہوئے ہیں، ساتھ فصل بھی اگائی ہوتی ہے، تو یہ فصل کے جو کیڑے ہیں وہ آم پر اٹیک کر دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے یا دونوں الگ الگ ہوسٹ ہیں؟ نہیں، کیڑے کا تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے ابھی گریوال صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے آم کی پانی کی ریکوائرمنٹ اور جو فصلوں کی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہمارے آم کو جو ہے یہ سردیوں میں پانی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتا، جیسے فرما رہے تھے کہ زیادہ پانی لگانے سے وہ زیادہ خراب ہوتا ہے، اور فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پراپر وقفے سے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ آم کے ارد گرد جو ہے وہ اس کا ہول بنا لیا جائے تاکہ اگر اس کو پانی دینا ہے تو آم کو دیں، آم تک رہے اور باقی فصلیں، یعنی فصل کے جو آپ کی وہ ہے، اگر اس پہ صحیح توجہ دی جائے تو وہ فصل جتنا آپ کا جو پورے سال میں بہترین اپنے آپ کو ادائی کر جاتے ہیں۔ اور میں اس تھوڑا سا آپ کا کیونکہ کیڑوں کے حوالے سے اور آپ کا بہت امپارٹنٹ پروگرام ہے، میں ایک اور اس کا کیڑا ہے اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں، وہ ہے فروٹ فلائی، جسے پھل کی مکھی کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ایکسپورٹر جو ہے۔ ہاں جی بالکل، اور ہمارے ایکسپورٹ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اگر ہماری کوئی کنسائنمنٹ جاتی ہے اس میں وہ فروٹ فلائی کے لارے نکل آئے تو پھر بھی ریجیکٹڈ، اور اگر وہ اس وقت کوئی سپرے کرتے ہیں اس طرح تو وہ اس کے ٹریسز نکل آئے تو پھر بھی ریجیکٹڈ۔ لیکن اس کو ہم بڑے آسانی سے اگر ہمارے ساتھ فارمر تعاون کریں تو اس کا ہم کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں میں وہ بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا فارمر عام طور پہ نا جولائی جب پھل آتا ہے اس وقت اس کے اوپر ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پھندے لگانے کا عمل ہے یہ آپ مارچ سے شروع کر لیں۔ مارچ میں اگرچہ آم بالکل چھوٹا سا ہے لیکن اس وقت جو مکھی جتنی ٹریپ ہو جائے گی، ہاں جی قریب آ رہا ہے، لیکن جتنی مکھی ٹریپ ہو جائے گی نا اس کی آگے نسلیں نہیں بڑھیں گی۔ اس سال میں اس کی کوئی 8-10 نسلیں، ہر مہینے میں ایک نسل تیار ہوتی ہے، ہاں جی۔ جتنا جلدی یعنی مکھیاں ٹریپ ہو جائیں گی، اس ڈسٹرائے ہو جائیں گی، اتنا اس کے آگے نسل نہیں بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پھل ان سے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور پھل گرتا ہے اس کو فوری طور پر اکٹھا کر کے دبا دیں، تاکہ عام طور پر فارمر سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا پھل گرا اس نے اٹھا کے پھینک دیا، وہ جو پھینکا ہوا ہے وہ ہیچری ہے جو تیار ہو رہی ہے نئی نسل کے لیے، وہاں سے نکل کے اگلے حملہ کر دیتی ہے، اس کو بتا دیجیے ذرا کوئکلی۔ اور تیسری جو ہے وہ اس کی بیٹس ہیں جس میں آپ کو سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکھی کو ٹریپ کریں اور اس کے اوپر زہر لگا دیں، گڑ کو کھانے کے لیے، شیرہ کھانے کے لیے آئے گی، زہر لگا ہوگا وہ مرتی جائے گی۔ یہ سپرے کرنے کے بغیر ہی اقدام ضروری ہیں۔ شعیب رضا صاحب، پروگرام اب کلوزنگ کی طرف ہے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے کوئی آم کی نئی قسمیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ایک بڑا شور ہے 12 ماسی کا کہ جی پورے 12 مہینے آپ کو جو ہے وہ آم کھانے کو مل جاتا ہے، تو کوئی اس پہ انوویشن پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم آم کی حیت بدلیں، اس میں اس کے ٹیسٹ کو بدلیں، نئی اقسام لائیں تاکہ اس میں اٹریکشن پیدا ہو؟ ہم آج بھی وہی جو پرانی اقسام ہیں انہی کو لے کے چل رہے ہیں؟ اس کا بالکل کام ہو رہا ہے، ابھی MRI بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، نئی ورائٹیز کے اوپر۔ کچھ نئی ورائٹیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس بھی کرائی گئی ہیں، جس طرح چناب گولڈ ہے، نیو سندھڑی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹائم لگے گا ان کو اسٹیبلش ہونے میں۔ اسی طرح سے عظیم چونسا ہے، یہ بھی ایک نیو ورائٹی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، اچھی ورائٹی ہے، شیلف لائف اچھی ہے۔ آپ ایکسپورٹر بھی ہیں جی۔ باہر کون سی ورائٹی زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ لیکن باہر آپ کی جو ایتھنک کمیونٹی ہے، جو آپ کے ایشینز ہیں، وہ زیادہ تر لائک کرتے ہیں آپ کے مینگو کو، پاکستانی ہو گئے، انڈینز ہو گئے۔ تو جو سب سے زیادہ عام، کیونکہ اپنے رنگ کی وجہ سے زیادہ باہر کے اٹریکشن اس کی زیادہ ہوتی ہے، تو ہماری جو کمرشل ورائٹیز ہیں اس میں سندھڑی اور جو ہمارا SB چونسا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے باہر کے ملکوں کے اندر۔ پلس جو شیلف لائف کی اگر میں بات کروں، جو بائی سی کی زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپ کی لیٹ وائٹ چونسے کی ہوتی ہے، جو اگست آنورڈ آتا ہے۔ دوسری بات ہماری بات ہو رہی تھی اربنائزیشن کے حوالے سے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی سے کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ درخت لگائے جائیں،
اور ہر ایریاز کے اندر. اسی طرح سے یہ بھی پالیسی بنائی جائے کہ پرانے جو پھلدار درخت ہیں جو ایریاز ہیں ان کو بھی نہ کاٹا جائے. کاٹنے سے بچانے کے لیے بھی کوئی پالیسی کوئی بننی پالیسی چاہیے. بننی عدالت چاہیے. نے اس پہ حکم تو جاری کیا تھا لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی کٹاؤ جاری ہے. جی بالکل جاری ہے، اور یہ اچھا خاصا ایریا ہے کیونکہ آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گی. آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم بہت شکریہ شعیب رضا صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیروا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آم کی فصل پر، آم کی پیداوار پر بات کی، اور آخری بات جو شعیب رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آگے والی نسل جو ہے وہ آم سے محروم ہو جائے اور آم ہمیں صرف قصے کہانیوں میں ملے. اس کو بچانے کے لیے، اس کی اچھی نسلیں بچانے کے لیے، اس کے ذائقے کو بچانے کے لیے، اس پھل کے بادشاہ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ جو مینگو فارمرز ہیں ان کو اپنے باغات کو بچانا ہوگا. اپنی زمینوں کو بیچنا نہیں ہے، صرف کالونیز کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنے باغات کو بچانا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.